लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। आज की उर्दू बज़्म के साथ मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब कबूल फरमाएं। सामीन, हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहाँ किस्म किस्म के लोग अपनी अपनी तहजीबी रिवायात के साथ बरसों से ज़िंदगी गुजारते चले आ रहे हैं, तो वहीं अवामुन्नास को हर तरह की सहूलियात और आसानियाँ फराहम करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसी वजह से सरकार मुख्तलिफ मौक़ों पर बहुत सी योजनाओं का ऐलान करती रहती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन योजनाओं से मुस्तफ़ीज़ हों और फ़ायदा उठाएं। आयुष्मान भारत योजना हुकूमत हिंद की एक बेहतरीन योजना है जिसका आगाज़ 23 सितंबर 2018 ईस्वी को इज़्ज़त माब जनाब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने किया था। आयुष्मान भारत योजना हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हर सतह पर सेहत के मसाइल से निपटने के मकसद से शुरू की गई थी, जिसमें खत्ते इफलास यानी गुर्बत की लकीर BPL से नीचे खानदानों के लिए 5 लाख रुपए तक की सालाना सरकारी इमदाद फराहम की जाती है जो इलाज व मुआलजे के लिए खास है। इसी तरह जहां इस योजना के जरिए मुल्क भर में 10 करोड़ से ज्यादा खानदान को फायदा पहुंचाना मकसूद है, तो वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2023 ईस्वी तक आयुष्मान भारत योजना स्कीम के तहत तकरीबन 22 करोड़ लोगों ने फायदा उठाया है और बहुत से लोग अभी भी इस स्कीम से फायदा उठा रहे हैं, जो गरीब खानदानों की सेहत और तंदुरुस्ती के ताल्लुक से एक खुश आइन बात कही जा सकती है। मजीद खुशी की बात यह है कि इसी माह से असरे नो आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जाने का अमल जारी किए जाने की उम्मीद है। इसलिए आप तमाम हजरात आयुष्मान भारत कार्ड बनवा कर इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अहद हाजिर में कोई भी शख्स खवातीन की अहमियत और अफजलियत का इनकार नहीं कर सकता। बिलाशुबा 21वीं सदी में खवातीन ने आलमी मंजरनामे पर हर शोबे मसलन तालीमी, तहजीबी, तमद्दुनी, सकाफती, अदबी, अखलाकी और सियासी वगैरह में खूब तरक्की की मंजिलें तय की हैं और कर भी रही हैं। मजीद 21वीं सदी में खवातीन के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या थे, इसको जानने के लिए आइए आज हमने एहतमाम किया है एक मकाले का। मौजू है 21वीं सदी की खवातीन के चैलेंजेस। मकाला निगार हैं मोहतरमा अस्मा तबस्सुम। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तारीख़ के औराक पर एक नज़र डाली जाए तो हम देखते हैं कि ख़वातीन ने शोबा हयात के हर गोशे में नाकाबिल फरामोश कारहाय नुमायाँ किरदार अंजाम दिए हैं। वो शोबा चाहे सियासत का हो या अखलाक व माशरत का, इल्म लियाकत का हो या तक़वा व तहारत का, या सनात व हरफत का, अक्ल व खिर्द का हो, या ज़हद व रियाजत का, या मुल्की खिदमात का हो, या ज़िहानत व ज़कावत का, या तरबियत औलाद की हो, या रियासत व बादशाहत की, या फिर अदायगी हुकूक का हो। इन सारे शोबों में ख़वातीन का फज़ल कमाल और इनकी काबिल तक़लीद मिसालें मिलेंगी। खुदा ने औरत को बेपनाह सलाहियतों और कौमों का मालिक बनाया है और बेशुमार नेमतें और इस्तेदाद वदियत फरमाई हैं। कौमों को सुधारने और जिंदगी को पुरसुकून और पुराशोभ बनाने में इनके किरदार और अमल का बड़ा दखल है। नेपोलियन ने कहा है कि एक औरत की तालीम एक नस्ल की तालीम है। दुनिया की तारीख शाहिद है कि कौमों की तरक्की और नस्लों की इज्जत का दारोमदार हमेशा औरतों की ही को कोशिशों पर मुनहसिर रहा है, इसलिए कि नस्लें औरतों की आगोश में ही परवरिश पाकर परवान चढ़ती हैं और जो तालीम इन्हें माए देती हैं इसके नक्श आखिरी सांस तक दिल पर कायम रहते हैं। तू आग में ए औरत जिंदा भी जली बरसों, तू आग में ए औरत जिंदा भी जली बरसों, सांचे में हर एक गम के चुपचाप ढली बरसों। खवातीन का सियासी शऊर और इल्मी किरदार किसी तौर कम न था। खवातीन ने बेपनाह कुर्बानियों की वो तारीख रकम की जिसकी मिसाल आने वाली हर दौर की खवातीन के लिए मशाल राह
بن گئی۔ 20ویں صدی کے بعد 21ویں صدی میں خواتین چار دیواری سے باہر نکل کر وطن کے حصول تک جدوجہد کرنے لگیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ خواتین ہمیشہ اور ہر دور میں فعال رہی ہیں۔ انہوں نے ہر میدان میں اپنی عظمت کے پرچم کو بلند کیا ہے۔ خواتین نے اپنی فضلیت، حیثیت، صلاحیت کو ہمیشہ تسلیم کرایا ہے۔ تعلیم نے جب عورت کو گھر سے باہر کھینچا تو پھر صنعتی نظام نے اسے آواز دی، چنانچہ وہ دفتروں اور کارخانوں میں بھی کام کرنے لگی۔ 21ویں صدی کے کچھ سال گزر جانے پر عورت اپنے ماضی کا طویل سفر طے کرنے کے بعد ایک ایسے دور میں پہنچی ہے جہاں کڑی دھوپ کا تھکا ماندھا مسافر خوشگوار ہوا اور سایہ شجردار محسوس کرتا ہے اور اپنی کھوئی طاقت کو پھر سے مجتمع کر کے ایک اور طویل سفر کے لیے کمر کستا ہے۔ 21ویں صدی کی آزاد مشینی دنیا میں عورت وقت کی اس ڈگر پر وہ ہزاروں سال کی مسافت طے کر کے آئی ہے۔ اپنی محنت، وفا، حسن اور تخلیق سے اس نے کتنی تہذیبوں کو سینچا ہے۔ اس نے مردوں کے ساتھ کھیتوں اور کھلیانوں میں کام کیا ہے۔ 21ویں صدی کی عورت ایک ایسی ماں ہے جس کے بچے پیدائشی طور پر باشعور ہوتے ہیں۔ 21ویں صدی کی عورت کائنات پر اپنا سکہ جمانے والی ایک مضبوط اور اسمارٹ عورت ہے۔ اس صدی کی عورت کو یہ اعزاز بھی حاصل ہو چکا ہے کہ وہ چاند کا سفر بھی طے کر چکی ہے۔ آج کی تعلیم یافتہ خاتون نے برسوں کے تہذیبی سفر کے بعد اپنی حیثیت متعین کی ہے اور اپنے ساتھ وہ تمام ہندوستان کی خواتین کو قومی زندگی کے ارتقاء کا ضروری حصہ تسلیم کرتی ہے۔ بیداری اور ہوشیاری سے جرائم کی گرفت ہو گئی اور خواتین کی تنظیموں کے وسیلے سے ایک مہذب معاشرے کی کوشش سامنے آئی ہے۔ 21ویں صدی کا جب انقلابی دور آیا تو خواتین کے تمام کردار بھی سامنے آئے۔ ڈاکٹر کرن بیدی پہلی بھارتی پولیس افسر خاتون ہیں جنہوں نے 1979 میں صدر جمہوریہ پولیس میڈل حاصل کیا۔ مغربی دہلی میں عورتوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ 2015 میں دہلی اسمبلی کے الیکشن میں انہیں وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا۔ سفر طے کرتے ہوئے پڈوچیری میں گورنری کے عہدے پر بھی فائز ہوئیں۔ ہریانہ کی سرزمین سے نمودار ہو کر افق پر روشن ہونے والی بیٹی ڈاکٹر کلپنا چاولہ ہندوستان کی اکلوتی بیٹی رہیں اور ایروناٹیکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے والی بھی ہندوستان کی اکلوتی بیٹی تھیں جنہیں تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ فلموں کی دنیا میں مادھوری دیکشت ہندوستانی سنیما کی ایک ایسی اور اکلوتی اداکارہ ہیں جنہیں 13 بار فلمی ایوارڈ سے نوازا گیا اور پنڈت برجو مہاراج کے ذریعے فلم دیوداس کے گانے کے لیے کوریوگراف کیا تھا۔ 1954 میں پیدا ہونے والی بچھیندری پال ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر پہنچنے والی ہندوستان کی پہلی خاتون ہیں جن کی شاندار کامیابی پر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں انہیں شامل کیا گیا۔ پدم شری اور ارجن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ دوسری طرف ارونیما سنہا جو ایک ایسی خاتون ہے جنہیں کچھ بدماشوں نے چلتی ٹرین سے باہر پھینک دیا تھا جن سے ان کا ایک پیر کٹ گیا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک آرٹیفیشل پیر سے اپنے پختہ عزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2013 میں بڑی کامیابی کے ساتھ ماؤنٹ ایورسٹ فتح کیا۔ اردو کی بقا کے لیے بھی خواتین نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ تاریخ ادب اردو کا جائزہ لیں تو اردو ادب میں بھی خواتین اہم کردار ادا کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ بات دیگر ہے کہ بعض وجوہات کی بنا پر لاتعداد خواتین کے نام ان کی کوششوں اور صلاحیتوں کے باوجود منظر عام پر نہ آ سکے، لیکن ادب اردو میں بہت ساری خواتین شامل ہیں جن کی Incoming voice. شمولیت پر ادب اردو کو بڑا ناز ہے۔ انہیں شاعرات میں ایک اہم نام لطف النساء امتیاز کا ہے۔ موصوفہ پہلی شاعرہ ہیں جنہیں صاحب دیوان شاعرہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ڈاکٹر اشرف صاحب لکھتے ہیں کہ کل کی تحقیق نے ماہ لقابائی چندہ کو صاحب دیوان شاعرہ ہونے کا اعزاز حاصل تھا، مگر آج کی تحقیق نے لطف النساء کو ہی اولیت کا تاج پہنایا ہے۔ ماہ لقابائی چندہ اور لطف النساء امتیاز کے دیوان کے قلمی نسخوں میں 1 سال کا فرق ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ یہ ہم عصر تھیں۔ ان میں اور بھی ایسے نام شامل ہیں جیسے پروین شاکر، قرۃ العین حیدر، عفت موہانی، آمنہ ابوالحسن، کوثر جہاں، وسیم بانو قدوائی، فرحت جہاں، کشور جہاں، سیدہ سلمہ، ڈاکٹر شمیم نکھت، جیلانی بانو، عطیہ پروین، ہاجرہ شکور، نظر سجاد، بانو سرتاج، حجاب امتیاز علی، مسرور جہاں، صغرا مہدی، واجدہ تبسم، زہرہ نگار، ساجدہ زیدی، عصمت چغتائی، امرتا پریتم، واجدہ تبسم،
انجم رہبر، ترنم کانپوری اور رفیہ منظور الامین کے نام قابل قدر ہیں، جن پر اردو کو فخر ہے۔ اردو شاعری ہو یا دنیا کی دوسری زبانوں کی شاعری، اس میں خواتین کا حصہ کم ہے، لیکن ہندوستان میں بالغ نظر شاعرات کا کبھی فقدان نہیں رہا ہے۔ پروفیسر زاہدہ زیدی، پروفیسر ساجدہ زیدی کی ادبی خدمات مردوں سے کم نہیں ہیں۔ ادب اردو میں ڈاکٹر رفیہ، شیخ عابدی، پدم شری ممتاز مرزا، عزیز بانو، صالحہ عابد حسین، سیدہ شان معراج، سلمیٰ صدیقی، داراب وفا کا ایک بڑا نام ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سے ایسے نام ہیں جنہیں تفصیل سے ذکر کرنا ممکن نہیں ہے۔ مستقبل پر نظر ڈالی جائے تو آج کی خواتین ہر شعبے میں اپنا قدم جما رہی ہیں۔ تنہا فائٹر پلین اڑانے والی اونی چترویدی، جو ہندوستان کی پہلی فائٹر پائلٹ خاتون ہیں، ہندوستان کے ضلع اتر پردیش کی بیٹی ثانیہ مرزا ہندوستان کی پہلی مسلم خاتون فائٹر جیٹ پائلٹ بنی۔ گورکھپور اتر پردیش سے یاسر عمار کی بیوی ثنا فروز چندریان 3 میں استعمال ہونے والے کیمرہ اور سینسر کو بنانے والی خاتون ہیں۔ ابھی حال میں اتر پردیش سے آنے والی ڈاکٹر بشرا بانو کا نام بھی ابھر کر سامنے آیا ہے۔ ان کی تعلیمی اور دیگر خدمات کا سفر بڑا طویل ہے۔ موصوفہ آج کے دور کی خواتین کے لیے زندہ مثال ہیں۔ بشرا بانو نے BSc، MBA، PhD، PDF، نیٹ JRF، SRF، KSA، UPSC، CSE، PSU کی تعلیم حاصل کی اور موجودہ دور میں ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر فائز ہو کر بے لوث خدمات انجام دے رہی ہیں۔ تعلیم النسواں کی اہمیت فی زمانہ مردوں کی تعلیم سے زیادہ ہے، اس لیے کہ مرد کی سب سے پہلی معلمہ ماں یعنی ایک عورت ہی ہے۔ تاریخ عام پر نظر ڈالنے سے ثابت ہوتا ہے جس قدر عالی دماغ ہستیاں ہوئیں، ان سب کی مائیں لائق اور فائق تھیں۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے ہندوستان کا کوئی بھی شعبہ ہو، تعلیم کے ہر میدان میں تخلیق، تحقیق اور تنقید کی سطح پر خواتین آج پہلے سے زیادہ سرگرم عمل نظر آ رہی ہیں۔ خواتین کی سرگرمی قابل ستائش ہے۔ اس رفتار کو اور بھی زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہندوستان کے ہر شعبے میں اور اردو ادب میں خواتین کا یہ بڑھتا رجحان کم نہ ہونے پائے۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو وہ بے شعور ہے۔ سامعین، ابھی آپ 21ویں صدی کی خواتین کے چیلنجز کے موضوع پر ایک مقالہ سماعت فرما رہے تھے۔ مقالہ نگار تھیں محترمہ اسماء تبسم، اور اب کلام شاعر میں سماعت فرمائیں جناب اسلم محمود کا یہ عمدہ کلام۔ غزل پیش ہے، مطلب یوں ہے کہ یوں خوش ہیں کہ ہم کوئی سہارا نہیں رکھتے، سر پر کوئی